बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तफ़हीमुल आसार सीरीज़ की एक और नशिस्त के साथ मैं सैयद मतीउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि पिछली नशिस्तों में हमने कुरान मजीद की रोशनी में देखा सहाबा की दीनी हैसियत, उनके मुकाम और मर्तबे को, कि कुरान उनका मुकाम और मर्तबा और उनकी जमात को कैसे बयान करता है। उसके बाद हमने एक दो नशिस्त जो है वो अहादीस पे रखी। अहादीस की रोशनी में सहाबा इकराम का मुकाम और मर्तबा और आपकी दीनी हैसियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह देख रहे हैं, और इस सिलसिले में उम्मत के लिए क्या अहकाम आप फरमा रहे हैं। आज की नशिस्त का उन्वान होगा कि हम ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा खुद जो हैं वो सहाबा के मुकाम और मर्तबे को अपने आसार की रोशनी में कैसे देखते हैं। इस नशिस्त के लिए भी डॉक्टर मार खान नासिर साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? से ठीक है, आपकी खैर वाफियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त अनायत फरमाते हैं। हमारे सामने आज की नशिस्त में ये मौजू है कि हम देखें कि सहाबा ख़ुद उनके आसार, सहाबा और ताबीन के आसार की रोशनी में सहाबा की दीनी हैसियत और उनका मुकाम, उनका मर्तबा कैसे हमारे सामने आता है। वो इस चीज़ को वो खुद अपनी हैसियत को कैसे देखते हैं और अपनी दीनी ज़िम्मेदारी को कैसे देखते हैं। इसके लिए हमने 3-4 आसार का इंतखाब किया है। मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा और फिर इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप उसकी तोज़ी करें। सबसे पहला असर मेरे सामने है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। एक रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों पे नज़र डाली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तमाम बंदों से बेहतर जो है उनके दिलों से बेहतर दिल पाया, तो अल्लाह ताला ने उनको अपने लिए चुन लिया और उनको अपनी रिसालत के लिए भी चुन लिया। फिर अल्लाह ने बंदों के दिलों पे नज़र डाली और फिर असहाब के दिलों को बेहतर पाया और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़रा के तौर पे चुना, और वो उनके लिए, उसके दीन के लिए जिहाद करते, साथी और मददगार आप उनको बनाया। और फिर अल्फाज है कि फमा राउल मुमिनून हसन फहुव इंदल्लाहि हसन वमा राउल मुमिनून सय्यअन फहुव इंदल्लाहि सय्य। ये जो नतीजा आखिर में निकाला है इब्न मसूद ने, मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये सहाबा की जमात में सहाबा ख़ुद अपने दीनी मकाम को, जिसमें दायरा ज़िम्मेदारी का एहसास शामिल है, वो कैसे देखते हैं। तो उसको जब हम बयान करते हैं या उसका मुताला करते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये असर उसमें सबसे नुमायाँ है। और तो उसमें उन्होंने एक तो बात बहुत ही खूबी से ये वाज़े की है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़िम्मेदारियों के इंतखाब का जो एक मयार बनाया है, वो यानी इंतखाब तो अल्लाह ताला ही करते हैं बिल्कुल अपनी हिकमत के तहत, लेकिन उसमें बंदों में जो औसाफ मौजूद हैं, जो उनके अंदर औसाफ और कमालात हैं, उनके लिहाज से किया जाता है। तो अंबिया का इंतखाब वो अल्लाह ताला के जो बेहतरीन बंदे हैं, अपनी सलाहियत के लिहाज से भी, औसाफ के लिहाज से भी, किरदार के लिहाज से भी, तो उन बेहतरीन बंदों में से ही अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो इंतखाब है लेकिन वो मेयार पे होता है। ठीक है। इसी तरह अंबिया के जो मुआविनीन और अंसार हैं, उनके हवारी हैं, अंसार हैं, उनके मददगार हैं, तो ये शरफ़ भी अल्लाह ताला अगर देते हैं तो वो इम्तिहान और एक तो मेरिट पे देते हैं, मेयार पे देते हैं, और जैसे दूसरा हमने देखा कि उसमें फिर इब्तला और आजमाइश के एक मरहले से गुजार कर, तो एक तो उन्होंने बड़े उम्दी से बयान किया कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के लिए फ़ैसला तो देखें ना, फ़ैसला तो ज़ाहिर अल्लाह के इल्म में हमेशा से है। जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ज़ुहूर को बयान करने के लिए ये उसलूब है, खूबसूरत उसलूब, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने इस आखिरी ज़माने में मैंने अपने आखिरी नबी को इंतखाब करना है, तो कैसे होगा। ये हमारे लिहाज से एक तफ़हीम का उसलूब है। जी। अल्लाह ने इंसानों के दिलों पर नज़र डाली, तो बेहतरीन दिल जो अल्लाह ताला को अपनी
اس منصب کے لیے پسند آیا وہ محمد کا دل تھا، صلی اللہ اللہ نے انتخاب کر لیا۔ پھر اللہ پیغمبر کو ساتھیوں و معاونین کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو یہ دیکھا کہ بہترین دل جن میں دیانت، خدا کا خوف، تقوی یہ چیزیں ہیں، وہ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے تو یعنی ان کو چنا چن ہے کے انہیں۔ اللہ اپنے نبی کے وزراء بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ اور ایک روایت اثر میں یہ بھی یقاتلون علی دینہ، جی کہ جنہوں نے جہاد اور قتال کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی۔ تو یہ تو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے پیچھے، لیکن اصل مقصد اس پورے اثر میں وہ آخری جملہ جو آپ نے پڑھا، جی جی بالکل، یعنی جو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں امت کو، اصل اس کا وہ وہ انہوں نے یہ ہے فما رآہ المؤمنون، بعض روایتوں میں المسلمون ہے، فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، وما رآہ المؤمنون سیئا، یا کسی روایت میں قبیحا ہے، فهو عند اللہ سیئ۔ صحابہ کی اللہ پر ایمان لانے والے، بالکل ٹھیک، یہ جس چیز کو اپنے اجتماعی بصیرت کے لحاظ سے سمجھیں کہ یہ صحیح ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو یہ جماعت اپنے فہم، بصیرت اور دینی علم کی بنیاد پر یہ سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بری ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کا چناؤ کیا ہے، انتخاب اللہ نے کیا ہے، صحیح، تو وہ انتخاب کچھ میرٹس کی بنیاد پر کیا، جس میں علم بھی ہے، جس میں تقوی بھی ہے، جس میں دیانت بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا عمل بھی ہے۔ صحیح، تو بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت نے آپ کے بعد جو اجتماعی ڈیسیجنز لیے ہیں، جو اجتماعی فیصلے کیے ہیں، صحیح، ان پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان پر ان کو تان کا نشانہ بنانا، یہ اس پر اعتراض کرنا کہ یہ نہیں۔ صحابہ کی جماعت کا جو مقام ہے اور جو انتخاب ہے وہ استدلال اور دلیل کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کی نفی وہ نہیں کر رہے، لیکن اعتماد کے پہلو سے یہ کافی ہے۔ بالکل ٹھیک، صحابہ نے اگر مجموعی طور پر اتفاق سے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کا فہم بھی شامل ہے، دیانت بھی شامل ہے، جو تربیت ان کو ملی ہے وہ بھی شامل ہے، اس سے کوئی رائے کا اختلاف یا وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دینی لحاظ سے کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا۔ تو اس کو صحابہ کے اجتماعی اجتہادات کو خدا کی تصویب حاصل ہے ان کے اس مقام کی بنیاد پر، یہ اس اثر کا بنیادی میسج ہے۔ بہت اہم، اس میں صرف دینی اجتماعی فیصلوں کو ہی مد نظر رکھا جائے گا یا ان کے اوورآل معاشرتی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی فیصلے جو بھی بھی ہو انہوں سکتے نے فیصلے کیے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ان کے جو بھی فیصلے تھے اس میں دینی تقاضے اور دینی اہداف تو شامل ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اس معاملے میں یہ کرنا بہتر رہے گا، یہ وہ صحابہ کے درمیان بھی ہوا، صحیح، تو اس کی وہ نفی نہیں کر رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کوئی دینی فیصلے لیے، کوئی سیاسی فیصلے لیے، کوئی اور اس طرح کے، اور اس پر ان کا ایک عمومی اتفاق ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ وہ اس میں کوئی دینی لحاظ سے انہوں نے کوئی انحراف کر لیا، یہ ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، مان علیہ و اصحابہ، میرے خیال سے اسی کو ہی صحابہ اس طرح بیان کریں۔ مان علیہ و اصحابہ کا تناظر تو تھوڑا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد اگر تم نے یہ جاننا ہو کہ اس دین کا عملی نمونہ کہاں ہے تو وہ میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں اس میں عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے اس کے بعد جو اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلے کیے، اچھا اس کو ایڈ کر کے، اس کا بھی یہ وہ حضور کا چھوڑا ہوا دین تو اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی رائے اور اجتہاد، لیکن اس رائے اور اجتہاد کی اصابت کے لیے یا اس کے دینی استناد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت نے کیا۔ اسی طرح ایک اور اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، وہ اصحاب رسول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، اور جس طرح انہوں نے پچھلی روایت میں بھی ایک نتیجہ نکالا تھا تو یہاں بھی وہ اس کے بعد نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ امت میں سب سے افضل لوگ ہیں، اور تین اس کے پیمانے بتا رہے ہیں۔ پیمانے بتائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
روایت جاری ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چنا ہے، تو ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جتنی تمہاری طاقت ہے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کی اپنانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے آپ۔ اس میں اہم ترین بات جو تلقین ہے وہ تو واضح ہے، جی صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ کی جماعت مقتدا ہیں، اور امت کے لیے وہ نمونہ ہے، تو اس کو اپنانے کی امت کوشش کرے۔ لیکن جو شروع میں انہوں نے بنیادی بات کہی ہے کہ افضل ہونے کے معیار کیا ہیں، وہ بنیادی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی اس امت میں افضل ترین لوگ کیوں تھے؟ تو وجہ یعنی ان وہی کی ہے، کیوں اتباع کی جائے، کیوں اتباع کی جائے۔ اور پچھلے اثر میں جو ہم نے دیکھا نا کہ اصل میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک تو ظاہری چیز ہے نا، ہمارے نتیجے کے لحاظ سے ہمارے سامنے ہے کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کی جماعت ہیں اور آپ کے ساتھی، یہ تو ایک پیمانہ ہے، لیکن یہ نتیجہ ہے۔ اصل میں یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ اللہ نے دلوں کو دیکھ کر، جانچ کر یہ دیکھا کہ یہ دل ہیں جو میری ہدایت کو قبول کرنے کے اہل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس پہلو کو انہوں نے اس میں بڑی خوبی سے واضح کیا کہ صحابہ کے کردار میں اور ان کے دینی فہم میں اور ان کے دینی رویوں میں وہ چیزیں کیا تھیں جو ان کو یہ مقام دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ابرہا قلوباً، یعنی دلوں میں جو ایک نیکی ہوتی ہے، نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے، نیکی قبول کرنے کا کی صلاحیت ہوتی ہے، تو دلوں کے لحاظ سے سب سے نیک اس امت میں صحابہ تھے۔ بالکل ٹھیک، یہ وجہ ہے ایک تو دل جو ہے نا، یعنی قرآن مجید میں اس کو یوں ذکر ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بالکل ٹھیک، تقوی اور خدا خوفی اور دیانت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، یہ سب سے زیادہ صحابہ میں تھی۔ بالکل ٹھیک، دوسرا اعمقھا علما، علم میں سب سے زیادہ گہرائی ان میں تھی، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ دین نازل ہوتے ہوئے اور اپنے پیغمبر کو دین سمجھاتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے براہ راست دیکھا، پھر خود اس مرحلے سے سیکھا، اس مرحلے میں شریک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، اس کا جتنا ادراک صحابہ کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ ان کے علم کے عمق کی دلیل ہے۔ اور جو تیسری بات یہ کہ اقلہم تکلفاً، یہ بھی ان کے علم کی گہرائی اور دلوں کے تقویٰ کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے ہاں تکلف نہیں ہے۔ تکلف علم میں بھی نہیں ہے، یعنی آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ علم میں غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑنا، بے جا سوالات کرنا، ایسی چیزیں جن کا ہدایت سے یا حسن علم، حسن کردار سے تعلق نہیں ہے، ان کی ٹو میں پڑے رہنا۔ تو علم میں بھی تکلف نہیں ہے اور عمل میں بھی تکلف نہیں، عمل بھی بالکل سادہ اور فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل میں بھی تکلف نہیں ہے۔ تو یہ تین پیمانے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے مقتدا اور اسوہ اگر ہیں تو وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت۔ ایک اور اثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کا ہے، لا یزال الناس صالحین متماسکین ما آتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم فاذا آتاہم من اصاغرہم ہلاکوا۔ اس اثر کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ صالحیت کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک کہ وہ جو علم ان کے پاس آئے گا وہ اصحاب محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا اور ان کے اکابر کی طرف سے آئے گا، اور جب ان کے اصاغر کی طرف سے آئے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ اصاغر ابن مسعود کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ ٹھیک، ظاہر تقابل سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ امت کے اکابر بڑے دین میں بھی اور قدامت کے لحاظ سے بھی وہ صحابہ ہی کی جماعت ہے۔ تو صحابہ امت کے اکابر ہیں، اور اکابر اس پہلو سے بھی کہ حضور کے بعد اب یہ لوگ عمر میں، تجربے میں
اور اس میں بھی بڑے ہیں. بالکل ٹھیک. بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لحاظ سے ان کے سامنے علم کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی اور دینی فہم کے لحاظ سے بھی اصاغر ہیں. تو واضح وہ یہی کر رہے ہیں کہ جب تک امت رہنمائی صحابہ سے لیتی رہے گی جو ان کے اکابر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ صالحیت پر قائم رہیں گے اور ان کی شرازہ بندی رہے گی، اجتماعیت قائم رہے گی. جب ان کو نظر انداز کر کے کچھ نئے لوگ جو اصاغر ہیں، جو نہ علم میں نہ اس طرح سے دینی تربیت میں پختہ ہیں، وہ جب پیش قدمی شروع کریں گے، وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا کے پیش کریں گے کہ ہم دین کے بہتر سمجھنے والے ہیں، تو پھر یہ امت ہلاکت میں ہو جائے گی. اور اس کی بڑی نمایاں مثال ہم نے دیکھی کہ عہد صحابہ میں ہی ایسے گروہ پیدا ہو گئے، خوارج جیسے، جی 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 جی، جن کے اندر یہ دیکھیں نا، حیران ہوتا ہے، زام یہ پیدا ہوتا کہ صحابہ کی پوری جماعت کو وہ چھوڑ کے، اگنور کر کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہو، ہم دین کو بہتر سمجھ رہے ہیں. صحیح. یہ لازماً ہے کہ اصاغر میں تابعین ہی ہوں گے، مطلب صحابی، یعنی صحابہ کے بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو نہیں، بالکل اصاغر میں ظاہر ہے وہی نا، یہاں تقابل اس پہلو سے ہے، صرف عمر میں یا صحابہ کے بعد ہونا مراد نہیں. مطلب یہ ہے کہ اصاغر اگر ایسا فہم یا ایسا نمونہ امت میں پیش کریں جو اکابر سے ہٹا ہوا ہے تو پھر یہ، ورنہ اگر تو صحابہ ہی کے اسوہ کو تابعین آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہے تو وہ تو اسی راستے پہ ہے نا. اسی راستے میں، بالکل ٹھیک. اصاغر سے جب آئے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کے علم و عمل کو چھوڑ کر اور اس کو نظر انداز کر کے اصاغر دین کے نمائندہ بن جائے اور صحابہ کے مقابلے میں اپنی دینی تعبیرات پیش کریں تو پھر یہ امت ہلاکت. یہ ہم نے بڑی اچھی مثال خوارج کی سمجھنے کے لیے، میرا خیال میں اس کا روح سخن بھی شاید ادھر ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس مرحلے میں ابن مسعود رہے ہیں اس میں شریک، جب وہ خاص طور پہ کے دور میں جنگ، حضرت علی کے عثمان کے دور میں جن لوگوں نے یہ سارا برپا کیا فتنہ، صحیح، تو اس میں پیش لوگ اور اس کو فتنے کو ابھارنے والے تو یہی نوجوان لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پھر ماحول ایسا پیدا کیا کہ اس میں سارے بہت سے بڑے صحابہ بھی اس کے یعنی لپیٹ میں آ گئے، لیکن پیش لوگ تو یہی تھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت. اچھا جی، ایک اور اثر ہے میرے سامنے، یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ انتم اکثر صلاتن و اکثر صیامن و اکثر جہادن من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہم کانوا خیرا منکم. اگرچہ تم نماز میں اور روزوں میں اور جہاد میں تم اصحاب رسول سے زیادہ ہو، لیکن وہ تم سے بہتر ہیں، درجے میں وہی بہتر ہیں. تو ایک نیچرلی کویسچن پیدا ہوا کہ قالوا فیما ذالک، یا لوگوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے، ہم زیادہ پڑھیں اور درجہ ان کا زیادہ ہو. تو فرمایا کہ کانوا ازہد منکم فی الدنیا و ارغب منکم فی الآخرہ. تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت. تو ان کے آثار میں اور بھی ہیں کچھ آثار، تو یہ ان کا خاص موضوع ہے. یعنی انہوں نے جماعت صحابہ کی جو دینی حیثیت ہے، اہمیت ہے، ان کی فضیلت اور امتیاز کے وجوہ ہیں، اس پہ کافی مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے. تو اس اثر میں آپ دیکھیں وہ ایک اور پہلو سے سمجھا رہے ہیں کہ دین میں خیر ہونے کا، اللہ کی نظر میں بہتر ہونے کا معیار کیا ہے. وہ ظاہری اعمال یا عبادات کی یا ظاہری خدمات کی کثرت نہیں، صحیح، کوانٹٹی نہیں ہے، ان کی کوانٹٹی نہیں ہے، صحیح. یعنی پیچھے دل کی کیفیت کیا ہے، اللہ کی طرف رویہ کیسا ہے، وہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نمازیں، اور یہ آپ دیکھیں خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پر نمایاں کیا. صحابہ سے کہا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی اگر نمازیں اور روزے دیکھو گے تو تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے. بالکل ایسے ظاہراً وہ اتنے دیندار ہوں گے، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے. ایسے عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ زیادہ نمازیں پڑھ کے، زیادہ روزے رکھ کے، زیادہ جنگوں میں شریک ہو کے یہ نہ سمجھو کہ صحابہ سے ہمیں برتری حاصل ہوگی. بالکل ٹھیک. خیر وہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے سارے دینی اعمال میں
کے پیچھے جو شخصیت ہے اور وہ جو ان کا رویہ ہے، اصل میں تو اللہ کو وہ چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ عمل تمہارے زیادہ ہوں گے لیکن دنیا میں بے رغبتی اور دنیا کو حقیر سمجھنا، یہ وصف ان میں زیادہ تھا. اور ساری دینی جد و جہد کا، ساری دینی محنت کا اصل مقصود کیا ہے؟ انسان میں آخرت کا شوق ہو. بالکل ٹھیک. یہ شوق ہو کہ یہ اصل تو مجھے اللہ سے آخرت میں یہ چاہیے. بالکل ٹھیک. تو وہ شوق ان کے اندر تم سے زیادہ تھا. عمل تم زیادہ کر رہے ہو لیکن تمہارے اندر آخرت کا شوق وہ نہیں ہے جو ان میں تھا. بالکل ٹھیک. اور دنیا میں جو بے رغبتی جس درجے کی صحابہ میں تھی وہ تمہارے اندر نہیں ہے. اگرچہ تمہاری عبادات زیادہ ہیں لیکن تو آپ دیکھیں ایک لحاظ سے یہ وہی جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی مضمون ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مد کوئی گندم یا کوئی جو خرچ کرے تو اللہ کی نظر میں اس کی، کیونکہ اس کے پیچھے جو اخلاص ہے، اس کے پیچھے جو رضائے الہی کا جذبہ ہے، اس کے پیچھے جو دنیاوی بے غرضی ہے، وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اسی مضمون کو بیان کر ابن مسعود کے ہاں ایسے لگتا ہے جیسے خاص مضمون ہے، جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کے آثار میں یہ جو مضمون ہے وہ کافی کثرت سے بیان ہوا ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے سوسائٹی میں چینج کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے نئی جنریشن ان کو وقت بھی ملا اور انہوں نے اسی لیے سیدنا عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو خاص طور پر جب یہ بصرہ آباد کیا اور کوفہ پہلے سے تھا لیکن وہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہونے لگے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے خاص طور پر بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ میں خود ابن مسعود سے جدائی قبول کر کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، میں قربانی دے رہا ہوں، تو ان کی قدر جاننا، میں عام بندہ نہیں بھیج رہا. صحیح. عبداللہ ابن مسعود نے ظاہر ہے پھر اپنی تعلیم و تربیت میں اسی ماحول کو سامنے رکھ کر وہ چیزیں جن کو ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا، جو چیزیں نئے سیکھنے والوں کے سامنے نمایاں کرنی چاہیے تھی، تو فطری طور پر ان کو نمایاں کیا. بالکل ٹھیک. اسی لیے ان کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک اثر ہے، اس میں انہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ کچھ ذکر اور کچھ اس طرح کی کوئی تسبیحات اجتماعی طور پر تسبیحات پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر کوئی تسبیحات کر رہے ہیں. تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ انتم اہدی ام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم زیادہ ہدایت پہ ہو یا اصحاب محمد زیادہ ہدایت پر تھے. اور پھر فرمایا کہ انکم متمسکون بطرف الضلالہ. یہ آخری جملے کی ذرا وضاحت فرمائیے گا. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو تو یہ تم ایک گمراہی کی ایک شکل کو تم نے اختیار کر لیا. تو ایک تو یہ جس موقع پہ آپ نے کہا تھوڑی سی اس کی میں تفصیل بیان کروں. یہ کوفہ میں ہی تھے تو ان کو اطلاع ملی، مختلف روایات میں مختلف حضرات کا ذکر ہے. دارمی میں یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو اطلاع دی، اس میں کافی تفصیل سے یہ واقعہ. انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک ایسی کیفیت دیکھی ہے جو مجھے تو اچھی نہیں لگی، اجنبی سی لگی ہے، نئی بات ایک شروع ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کیا؟ وہاں کے فلاں لوگ ہیں اور وہ مغرب کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں سارے مل بیٹھ کے، اور وہ خاص تعداد میں متعین تعداد میں پہلے سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ ختم کر کے پھر وہ اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ ختم کر کے پھر حمد کے کچھ کلمات. تو اس طرح سے یہ ایک نیا انہوں نے طریقہ شروع کیا ذکر کا اور حمد کا. اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اچھا اب جب وہ جس دن بیٹھیں تو مجھے اطلاع دینا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس اور ان کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور پھر ان سے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، تو یہ بتاؤ، پھر یہ جملہ بولا، یہ بتاؤ کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو یا اصحاب محمد. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو تم دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے افضل ہو، ان سے زیادہ جانتے ہو، اور یا پھر تم نے کوئی گمراہی اختیار کر لی ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ان کو تلقین کی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم کو غلط کام تو نہیں کر رہے،
ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے یہ ان کا طریقہ بھی پسند نہیں کیا اور یہ آرگیومنٹ بھی قبول نہیں کیا کہ ظاہراً تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے ایک عبادت کرنے کی جو ایک نئی شکل، جو بظاہر اب ظاہر ہے یہ دیندار لوگ تھے، جی مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، تو ایک تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بظاہر یہ کو بہت خراب نہ ہو، لیکن یہ جس رجحان کی غمازی کر رہا اور اس سے آگے چل کر ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، ایک ٹرینڈ سیٹ ہوگا اور اس طرح کی اور پھر کئی شکلیں آتی جائیں گی اس میں شامل. تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو انسان کا انفرادی عمل ہے، بالکل ٹھیک، اور انسان کو انفرادی طور پر اپنی سہولت کے لحاظ سے تو عبادت میں اور اس طرح کی چیزوں میں خاص شکلیں اور حیتیں قائم کرنا اور بنانا اور ان کو پھر اس طرح اجتماعی طور پر، یہ اس سے آگے دین میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ آگے چل کر بدعات کی شکل اختیار، ایک چیز میں آپ نے اختیار کیا کل کو اور چیزوں میں، تو اس طرح وہ جو ایک نقشہ بنایا ہے اللہ کے پیغمبر نے، وہ آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزوں کے ایڈ ہونے سے وہ بدلتا چلا جائے گا. 50-100 سال کے بعد عبادات کا پورا حلیہ ہی بدل جائے گا. گویا اصحاب کے ہاں یہ ذوق نہیں ہے، یہ بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نئی فارم بنائیں کسی چیز کی. ان کے ہاں وہی جو پیچھے آثار میں تھا کہ وہ اپنی اسی سادگی ہے، ان کی تکلف نہیں ہے. تو محسوس تو وہ یہ کر رہے دیکھ رہے ہیں کہ نتیجے کے لحاظ سے کہاں جائے گا، لیکن یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ ان کو غلطی سمجھانے کے لیے یہ کوئی فنی یا کوئی ٹیکنیکل استدلال نہیں رکھ لے کہ آگے کیا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلے گا. وہ ان کو سیدھی بات بتا رہے ہیں کہ بھائی صحابہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، تم نے اختیار کر لیا، تو اس کا مطلب ہے تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم ان سے افضل ہیں یا ہمیں ان سے بہتر دین کی سمجھ ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ تمہارے اندر یہ خیال بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ایک گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہو یا اس کا ایک راستہ نکال رہے. تو بڑی اہم انہوں نے بات واضح کی، اور آپ نے ماشاءاللہ 4-5 جو آثار ہیں اور عبداللہ ابن مسعود سے ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان سے بڑی اچھی ایک تصویر بن جاتی ہے کہ وہ کیسے اس کو دیکھتے تھے. بڑی خوبصورت بحث رہی آج کی بھی، اور اس نشست میں ہم نے 4-5 آثار کو منتخب کیا. اگلی نشستوں میں اور موضوعات لے کر حاضر ہوں گے، آپ کو بھی تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو سعادت کی بات ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.